अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम सीरतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ रहे थे और इसमें हम हिजरत के बाद, जो हिजरत के बाद के जो साल हैं 10 या 11 साल हैं, तो वो हम उसका मुताला कर रहे थे और आज हम इंशाअल्लाह ताला हिजरत का नवा साल जो है उसका मुताला करेंगे, मुख्तसरन करेंगे। और सिर्फ़ जो है ना, जो हेडलाइन्स हैं सिर्फ़ वो पढ़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ना उससे हम आगे चलते जाएँगे। थोड़ा-सा बता दिया करूँगा ताकि आप समझे बात को कि क्या वाक़या था ये। जैसे ये बहुत अहम वाक़या है ये वाला। हिजरत का जो नवा साल था इसमें जो वाक़यात पेश आए उसमें से जो अहम वाक़या था वो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़दवाजी जो उनके ताल्लुकात थे और जो उनके जो घर में अज़वाज मुतहहरात के साथ जो ताल्लुक था उसके बारे में 3 चीज़ें आई हैं। अब आप याद रखें, कुरान और हदीस में, कुरान में भी आया है इसके बारे में और हदीस में भी है, सीरत की किताबों में भी है और हम सीरत पढ़ रहे हैं। तो एक जो है तख़यीर कहते हैं, एक मामला था तख़यीर का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इख्तियार किया अल्लाह के हुक्म से, और एक था इला, और तीसरा जो है वो है मुज़ाहरा। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम जो है वो अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में इसको जो है वो ज़रूरत पड़ती है और इसको भी सीरत का हिस्सा बनना था। जैसे कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज़ पढ़ा रहे थे और नमाज़ में भूल गए। तो जब वो नमाज़ ख़त्म हुई, सहाबा कराम ने याद दिलाया, तो आपने वो सजदा सहव करने के बाद आपने फ़रमाया कि मुझे भुला दिया जाता है ताकि ये तुम्हारे लिए जो है आसानी हो और उसमें सबक हो तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए दीन है, मेरा भूलना भी तुम्हारे लिए दीन है। तो ये जितने भी वाक़ियात हैं असल में अल्लाह ताला के हुक्म से ही सारा कुछ होता है और इसके जो फ़ैसले हुए हैं वो भी सारे के सारे वो भी अल्लाह के हुक्म से हुए हैं। तो उसमें से तख़यीर क्या है? देखें, शौहर अपनी बीवी को अपनी तरफ से इख्तियार दे देता है कि वो चाहे तो तलाक ले ले या चाहे तो अपने शौहर ही के निकाह में रहे। इसको तख़यीर कहते हैं। एक ये वाक़या है। दूसरा है इलाका, ये है शौहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूँगा और उसका बिस्तरा अलग रखूँगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने अज़वाज मुतहहरात से नाराज़ होके 1 महीने का इला फ़रमाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम फ़रमा ली कि मैं 1 माह तक अपनी अज़वाज मुक़द्दसा से सोहबत नहीं करूँगा। फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम मुक़द्दस बीवियों को तलाक हासिल करने का इख्तियार भी सौंप दिया, मगर किसी ने भी तलाक लेना पसंद नहीं किया। ये वाक़या है, बड़ा मशहूर है, ये 9 हिजरी का वाक़या है, ज़रा सुनिएगा। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ और देखते हैं फिर उसमें आपको क्या समझ आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और इताब का सबब क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़यीर इलाह क्यों फ़रमाई? इसका वाक़या ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियाँ, अज़वाज मुतहहरात जो कि मोमिनीन की माएँ हैं, तक़रीबन सब मालदार और बड़े घरानों की ख़वातीन थीं। ठीक है जी? हज़रत उम्मे हबीबा रईस मक्का हज़रत अबू सुफ़ियान की साहिबज़ादी थी। हज़रत जुवैरिया, ये बनी मुस्तलिक़ की सरदार आज़म हारिस की बेटी थी। हज़रत सफ़िया बनु नज़ीर और खैबर के रईस, उनकी बेटी थी। हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक़ की जो है साहिबज़ादी हैं। हज़रत हफ़्सा सैयदना उमर फ़ारूक की चहेती साहिबज़ादी हैं। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश और हज़रत उम्मे सलमा भी ख़ानदान कुरैश के ऊँचे घरानों से वहाँ पली बड़ी हैं। ज़ाहिर है ये सब इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी हैं। ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़वाज मुतहहरात के ज़िक्र में। ये तमाम जो है वो ख़वातीन जितनी भी हैं अपने बचपन में बड़े अच्छे माहौल में रही हैं, अच्छे घरानों में पली-बड़ी थी। उनका जो रहन-सहन था, खुर्द-ओ-नोश, लिबास, पोशाक सब जो है वो रईसाना ज़िंदगी थी और वो लोग अपनी ज़िंदगियों में खुश थी। जब यहाँ उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में, तो यहाँ ज़िंदगी थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ थी। अब यहाँ पर ज़ुहद है, यहाँ पे फ़क्र है जो कि इख्तियारी है, लाज़िम बात है। ताजदार कायनात जो हैं, 2 जहानों के सरदार हैं, उनके पास तो ज़मीन और आसमान के तमाम खज़ाने हैं, जन्नत उनके खज़ाने सारे उनके पास है, चाबियाँ हैं। उन्होंने फ़क्र, ये याद रखिए, अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी भी ज़िंदगी में जितने भी आप देखते हैं कि खाना नहीं बनता था 3-3 दिन तक या आपने अपने पेट पे जो है वो पत्थर बाँध लिए हैं, ये सब इख्तियारी था। आपने अल्लाह ताला से ऐसे माँगा था आपने और ये इख्तियार है। इसलिए सहाबा कराम बाज़ औक़ात देख के तो वो रोना शुरू कर देते थे और कहते थे कि ये जो कैसर और किस्रा के बादशाह हैं वो तो मज़े करें और आप जो दो जहानों के सरदार हैं, आप यहाँ बाँध पे सो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ये है और ये गुलाम नहीं है और नौकर-चाकर नहीं है। तो आपने फरमाया कि उनके लिए जो है दुनिया में है, हमारे लिए आखिरत में है। इस तक़सीम पे हम खुश हैं। तो ये सारा कुछ जो था ये
یاد رکھیں کہ یہ سارا کا سارا یہ اختیاری تھا، آپ نے خود اختیار فرمایا ہے۔ اب یہ زندگی جو تھی ان خواتین کے لیے جو تھی، یہ جو خواتین آئی ہیں اس گھر میں، ان کے لیے تھوڑی سی مختلف تھی۔ اب اس پہ جو ہے یہ اصل میں ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے لیے سبق ہیں اس میں۔ وہ تو پاک خواتین تھی ساری کی ساری۔ اب کیا ہوا کہ یہاں 2 مہینے کا شاہ میں جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی پہ گزارا چل رہا ہے، لباس اور پوشاک بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی، مکان اور گھر کے ساز و سامان اور اس کا جو ایریا تھا جتنا بھی، وہ بھی نبوت کا سادگی اس میں بالکل واضح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا فقراء میں صرف فرما دیا کرتے تھے روزانہ کے حساب سے، اور اپنے ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے۔ اب یہ جو خواتین آئی ہیں ان کو زیب و زینت، آرائش اور زیبائش کے لیے کافی نہیں پڑتا تھا، اس لیے کبھی کبھی یہ امت کی ماؤں کا جو پیمانہ ہوتا تھا، جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی اس سے وہ شکایت ان کے جو ہے نا وہ زبان پہ آ جاتی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اس طرح ایک واقعہ پیش آیا، اور اس میں ازواج مطہرات نے متفقہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنے اخراجات میں اضافے کی جو ہے وہ ایک درخواست انہوں نے دائر کی، اور اب سارے نے مل کے کیا اور قصدن کیا، یعنی کہ باقاعدہ با ارادہ کیا۔ اس پہ جو ہے ازواج مطہرات کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پہ بار گزری، اور آپ علیہ السلام نے کہ سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات سے نہیں ملیں گے۔ اس طرح 1 ماہ آپ کا جو ہے ایلا فرمایا آپ نے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے اتر آئے۔ بالا خانہ کیا تھا؟ بالا خانہ اصل میں بالا خانہ کیا ہے کہ گھر کا ایک پورشن ہے جہاں پہ آپ خلوت کرتے ہوتے ہیں، اور آپ سائڈ پہ ہوتے ہیں یا چھت پہ ہوتے ہیں، کمرہ ہوتا ہے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک گھوڑا تھا، سواری تھی، اس سے جو ہے وہ زخم لگ گیا آپ کو، اور آپ نے آرام فرمایا۔ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں کہ شاید طلاق دے دی ہے ساری ساری ازواج مطہرات کو، اور شاید کوئی ناچاکی آ گئی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا باقاعدہ سے، اور وہ ساری باتیں ایسی آ گئی، ایک ساتھ آ گئی کہ یہ ایلا، تخییر اور مظاہرہ والی بات جو سیدہ عائشہ کی جو واقعہ افک ہے، وہ ساری باتیں ایسے آ گئیں کہ لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ زندگی میں ناخوش ہیں، اور بڑے مسائل ہیں ان کے، اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، ایسے دکھائی دیا، ایسا نہیں تھا۔ اور اس پہ آیات اتری باقاعدہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی، اپنے بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے چھوڑ دوں تمہیں، اچھے طریقے سے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا ماحصل اور خلاصہ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں، مقدس بیویوں کو مطلع کر دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینب اور زینت اور آرائش ہے، اور دوسری آخرتی جو اخروی زندگی ہے اور نعمتیں ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں سے تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، اختیار دے دیا ہے، ان سے لے لیں آپ۔ اگر تم خدا اور رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو، خدا عز و جل نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں تفسیر بھی پوری طرح سے بیان کی گئی ہے۔ یہ بخاری کی یعنی تفسیر کے باب میں اس آیات کی تفسیر میں پورے یہ سارا واقعہ انہوں نے بھی جو ہے وہ نقل کیا۔ اس پہ آپ نے یہ جو آیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے سیدہ عائشہ کے پاس جو ہے وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، آپ نے عائشہ کو یہ ساری جو ہے نا آیات بتا دی کہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا، اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے بتانا۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا تخییر کی جو آیت تھی وہ آپ نے سنا دی۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے برجستہ کہا، فوراً کہا، یا رسول اللہ، کیا فرمایا؟ ففی ای ھذا استامر ابویہ فانی ارید اللہ ورسولہ ودار الاخرہ۔ اس معاملے میں بھلا میرے والدین کیا مشورہ دیں گے مجھے، میں کیا مشورہ کروں ان سے؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میرا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے یک کے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کو یہ سارے جو آیات تھی وہ بتا دی، اور ان کو اختیار دے دیا باقاعدہ سے۔ وہ سب جو ہے سب کو آپ نے سنایا تو سب نے وہی جواب دیا جو سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ جواب دیا، اور یہ بات ایسی ہونی تھی، لیکن یہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ اور شیفتگی اور والہانہ محبت تھی کہ کئی کئی شوکنوں کی موجودگی میں بھی خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کے زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی. انہیں کو کب یہ چیزیں چاہیے تھی. اور یہ جو ہے وہ ہماری نارمل زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. اور اگر ہم ازواج مطہرات کو اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. میں آپ کی تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری خواتین کے لیے اور اس میں ہمارے جو شور ہوتے ہیں ازواج دونوں کے لیے زوجین کے لیے سبق ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے کس طرح کی جو ہے نا زندگی گزارنی چاہیے. اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. اور اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ آخرت کی زندگی کو ازواج مطہرات نے پسند کیا اور یہ جو لگژری لائف ہے اس کو یکسر جو ہے انہوں نے آخرت کی زندگی جو ہے نا اس پہ ترجیح نہیں ہونے دی. کبھی بھی انہوں نے سوچا بھی نہیں اس بارے میں. ایک لمحہ کا توقف نہیں کیا انہوں نے. بس خیر یہ واقعہ تھا. اس کے بارے میں بہت سارے اعتراضات بھی آتے ہیں. جب ہم اعتراض پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اعتراضات اور شبہات پڑھیں گے شک جو ڈالتے ہیں لوگ سیرت کے بارے میں ان میں سے یہ واقعات آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا بھی جو ہے وہ کریں گے. یہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور کوئی بھی تعلق جو تھا ان کا تو بڑی محبت والا تعلق تھا ان کا آپس میں. حضرت مطہرات کا وہ آپس میں بیٹھتی تھی باقاعدہ سے. کبھی آپ نے ایسے نہیں سنا ہوگا ان بارے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جو حق تھا وہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پورا کیا. ہمیشہ پورا کیا. تو یہ واقعہ 9 ہجری کا تھا. اس لیے اس کو یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بیان کیا تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا. اچھا اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ اور صدقات کی جو وصولی ہے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ کتنا قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب. اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کمیٹیاں بنائیں کہ جا کے زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ ساری جمع کی جائیں. اس کے لیے عاملین بہت سارے جو ہے نا آفیسز کا سمجھ لیں کہ ان کے لیے پورے ورکر بنائے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے 8 زکوٰۃ کے مصارف بتائے. اس میں سے ان لوگوں کا خرچہ بھی اسی میں رکھا زکوٰۃ کے پیسوں میں رکھا کہ جو لوگ امیر بنیں گے یہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے پہ اور جو بھی کام کریں گے زکوٰۃ کے لیے جمع کرنے میں اور اس کو پھر تقسیم کرنے میں ان سب کا بھی اس میں حصہ ہے. تو یہ آپ نے جو ہے کمیٹیاں بنائی اور یہ مختلف قبیلے ہیں بنی تمیم اسلم اور غفار سلیم اور مزینہ جوہینہ یہ بہت سارے بنی کلاب بنی کعب بہت سارے قبیلے تھے. ان کی طرف آپ نے ایک ایک صحابی کو جو ہے امیر بنا کے بھیجا اور ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کرتے تھے. یہ سارے صحابہ کرام یہ سارے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی بیرون جو ہے وہ حجاز بھی جایا کرتے تھے اور وہ جمع کرتے تھے. اب یہ کیا ہوا کہ جب یہ جایا کرتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ وہ لوگ مان لے فوراً پیسے دے دے آ کے. ایسا بھی نہیں تھا. بعض لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے ہو رہا تھا. ان کے ساتھ پھر رسول اللہ نے باقاعدہ سے جہاد کیا ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو جو ہے وہ زیر سیف لے کے آئے ہیں زیر تلوار لے کے آئے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ جب وہ زکوٰۃ کے لیے جب انہوں نے لوگوں کو بھیجا نا فوج بنا کے باقاعدہ سے لشکر بھیجے کہ زکوٰۃ جمع کریں سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی وصال کے بعد. تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ چھوڑ دیں زکوٰۃ کو. ویسے ہی بہت فتنے اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ فتنے اٹھ رہے ہیں اور جھوٹے جو ہے مدعیان نبوت کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو چھوڑ دیں فی الحال چھوڑ دیں ان کو. تو آپ نے فرمایا میں واللہ نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو چونکہ زکوٰۃ اور نماز ایک ساتھ ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کو مانتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیا کریں گے. یہ ابھی بھی میں دیکھا ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور میں جا کے گیا ایک گاؤں میں نے ان سے بات بھی کی اور میں نے کہا یہ کیسی آپ نے منگنیاں ہیں آپ کی اور شادیاں ایسے کروا رہے ہیں. اس میں آپ نے جو ہے 40 تولے کے آپ نے جو ہے یہ زیور بنا دیا ہے دلہن کے لیے اور لکھوایا بھی ہے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں باقاعدہ سے. یہاں تک کہ جو جوتے بنائے اس پہ بھی سونا لگا ہوا تھا. میں بڑا پریشان رہا. پھر میں گیا ان کے پاس ہمارے رشتے دار ہی تھے تو میں نے سے کہا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ نے یہ اس کی زکوٰۃ کیسے دیں گے. کہتے نہیں ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ ہمارے ہاں لوگ نہیں دیتے. یعنی ایک زکوٰۃ نہ دینا ہے اور ایک زکوٰۃ کو نہیں ماننا ہے. یہ کفر ہے اگر نہیں مانتے زکوٰۃ کو آپ اور نہیں دیتے تو گناہگار ہیں آپ. تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا بڑا ضروری تھا. یہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جس کے لیے لائے تھے انقلاب لانے کے لیے اس میں سے بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ آپ نے انقلاب لے کے آئے ہیں. اس میں ایک زکوٰۃ کا بھی تھا کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کا جو ہے ایک نسخہ تھا. اور یہ زکوٰۃ کی صورت میں کہ آپ نے جو ہے پیسوں کو
آپ نے گردش دینی ہے پیسوں کو. پیسے نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس جمع ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ پیسوں کو گردش دینا تھی. تو آپ نے غربت کو خاتمہ ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو، یعنی آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو بجائے 100 100 روپے دینے کے، لوگوں میں تقسیم کرنے کے، اگلے سال وہ ایک بندہ جو ہے 5 بندوں کو اور مزید لے کے آئے گا کہ یہاں سے زکوٰۃ ملتی ہے. آپ سارے کے سارے پیسے ایک ہی بندے کو دیں، اور اس کا جو ہے اس کے لیے کاروبار جو ہے نا وہ ایک بنائے اس کے لیے، تاکہ وہ اگلے سال زکوٰۃ نہ مانگے، وہ زکوٰۃ کے نصاب والا بن جائے، خود زکوٰۃ دینے لگ جائے. ایسے بندوں کو بنائے آپ. یہی انقلاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے یہ کمیٹیاں بنائی، باقاعدہ سے نظام بنایا، اور قرآن کی آیتیں اتری اس پہ. تو یہ ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا. اب اس پہ ایک واقعہ جو پیش آیا، اور وہ بڑا ہی خوبصورت قسم کا واقعہ ہے، کہ ایک جو ہے ایک قبیلہ تھا، جس کے جو ہے نا آپ نے اس کی طرف ایک صحابی کو بھیجا. وہ قبیلہ ہے بنی تمیم کا. اور حضرت اوینا کو آپ نے جو ہے وہ بھیجا کہ جاؤ. اور بلکہ یہ پہلے گئے تھے بشر بن سفیان. 9 محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا. اب وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے. سارا ماجرا بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کے سرکوبی کے لیے حضرت اوینا کو مقرر کر دیا اور 50 سواروں کے ساتھ بھیج دیا. اب وہ بنی تمیم جو تھے وہ صحرا میں حملہ آور کر کے ان کی 11 مردوں کو، 21 عورتوں کو، 30 لڑکوں کو گرفتار کر کے لے آئے مدینہ منورہ. اب وہ لوگ بنی تمیم والے نا، انہوں نے جمع کیا اپنے رئیس کو. رئیس تھا، ان کا نام تھا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اقرا بن حابس. اب وہ شاعر ہیں خود بھی، اور ان کے ساتھ شعراء کی پوری ایک فوج ہے، اور خطاب کرنے والے، کہانیاں سنانے والے، فصیح اور بلیغ عربی میں، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بڑے مشہور شعراء تھے ان کے ساتھ. اب یہ دوپہر کو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کے چیخنے چلانے لگ گئے، محمد محمد آ جائیں، ذرا بات کریں ہم سے، محمد بات کریں ہم سے. اور وہ ہمارے ہمارے بندوں کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اور چیخنے لگے مدینہ منورہ آ کے. صحابہ کرام نے بڑا منع کیا کہ آپ اس طرح کی چیخ و چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھے رہیں، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، ابھی ظہر کی نماز ہوگی تو وہ آئیں گے، اس کے بعد آپ بات کر لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں بات کرنی ہے، بات کرنی ہے. اللہ پاک نے اس پہ آیتیں اتاری. دیکھو یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اور طریقہ سکھانا، احترام کا اور ان کی تکریم کا جو ادب کا طریقہ ہے، وہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اتارا باقاعدہ سے، کہ لوگوں کو سکھائیں یہ چیزیں، کہ ایسے نہ بلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ تم عام لوگوں کو بلاتے رہتے ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہے، تو پورا طریقہ سکھایا. اب یہ جو لوگ تھے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف باہر لے آئے. اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں ایک مشاعرہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مشاعرہ کروایا باقاعدہ سے. یہ بڑا خوبصورت ایک معاملہ ہے. بعض لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ ابھی جو چل رہے ہیں فتنے بہت سارے سوشل میڈیا پہ، اب ایسی ہی چیزیں کرتے ہوئے دکھاتے ہوتے ہیں. قرآن کی آیت ہے بھائی کہ شعراء جو ہوں گے یہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں اور آگ میں لے جانے والے لوگ ہیں، قائدین ہیں جو لے کے جاتے ہیں لوگوں کو دوزخ میں لے کے جانے والے ہیں. اب یہ آیتیں کوئی پڑھے گا تو وہ فوراً کہے گا بھائی کہ میں شعر جو ہے نا یہ کفر ہے، اور شعر جو کہنا جو ہے یہ حرام ہے، ایسے کہے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. باقاعدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سے زیادہ شعراء ہیں جو نعتیں پڑھا کرتے تھے، جو کہ اسلام کی ترانے پڑھتے تھے، باقاعدہ سے جنگی ترانے لکھتے تھے، مرثیہ لکھتے تھے باقاعدہ سے، اور دیوان ہیں ہمارے محدثین کے، ائمہ کے، باقاعدہ سے اسلام میں موجود ہے سارا کچھ. تو یہ بیوقوف ہے جو ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں. ایک آیت دکھا کے اور اس کی آیت کی جو ہے نا وہ جگہ بھی دکھائیں گے، پارا بتائیں گے، سورت بتائیں گے، اور کہیں گے دیکھیں قرآن ہے، قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ بیوقوف ہے. پورے دین کو سمجھنا چاہیے. اب یہ اقرا بن حابس جو ہے یہ ہے، ان کے ساتھ خطیب ہیں عطارد، اور ان کے شاعر تھے زبرقان، بڑے مشہور. اب انہوں نے کیا کیا، یہاں مشاعرہ سج گیا. اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں ذرا خطیب کو کہا کہ ذرا اپنے خطاب میں جو ہے اپنے قبیلے کے اور اپنے جو ہے وہ جو ہمارے ایریا ہے اس کی صفات بیان کرے. انہوں نے آ کے بڑا ہی فصیح و بلیغ جو ہے وہ اپنا بتایا، اپنے بارے میں بتایا، اور اپنے بہادروں کے بارے میں بتایا، اور اپنے کارنامے بتایا اپنے آبا و اجداد کے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا باقاعدہ سے. ایسا فصیح اور بلیغ خطبہ آپ نے دیا کہ وہ سب کے سب حیران رہ گئے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ شعراء آ گئے، زبرخان آ گیا، وہ اٹھا اور قصیدہ پڑھا، اپنے بارے میں قصیدے پڑھے انہوں نے. اس پہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو اشارہ کیا کہ جواب دے ذرا، یہ اس بیت کا جو ہے وہ قصیدے کا جواب بتائیں. انہوں نے ایک فی البدیہہ جو ہے ایک پورا قصیدہ پڑھ دیا.
اور اس پہ جو ہے وہ اقرا بن حابس جو کہ رئیس تھے اس کے فوراً ایمان لے آئے فوراً. انہوں نے کہا کہ اتنی فصاحت و بلاغت اور یہ دین اتنا خوبصورت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لازمی ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک جو ہے قوت ہے، طاقت ہے ان کے پیچھے، کوئی ہے ان کے پیچھے، تبھی جو ہے یہ ایسے ایسے بول سکتے ہیں. اور ایسی ایسی عربی ہم نے سنی کہ کبھی نہیں سنی ہم نے. اس پہ جو ہے وہ فوراً ایمان لے کے آئے. اقرا بن حابس کا نام یاد رکھیں. تو یہ واقعہ جو تھا یہ واقعہ 9 ہجری کا تھا، یاد رکھیں 9 ہجری کا. اسی طرح جو بھی یہ باقی صحابہ کرام جو ہے وہ گئے تھے ان کے بھی جو ہے وہ مشہور واقعہ ہیں. یہ ایک مشہور سخی گزرے ہیں جن کا نام تھا حاتم طائی. حاتم طائی بڑے مشہور ہیں، یہ اسلام سے پہلے گزرے ہیں، یاد رکھیں. ہم تو حاتم طائی کا نام یاد رکھیں. حاتم طائی بڑے سخی آدمی تھے، بہت سخی. ان کی جو ہے ان کا قبیلہ تھا، ان کے قبیلے پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں پہ بت ہیں، ان بتوں کو جو ہے وہ گرا دے، منہدم کر دے ان لوگوں کو. وہ لوگ وہاں گئے، سیدنا علی شیر خدا جو ہیں وہ گئے اور 150 جو ہے ان کے ساتھ سوار بھی گئے، اور وہ جو تھے وہ جو بت تھے ان کو گرا دیا. اور کچھ اونٹ اور بکریوں کو پکڑ کے، کچھ عورتیں بھی ساتھ بھی تھی، وہ گرفتار کر کے مدینہ لے آئے. اب جب آ گئے ان خواتین میں جو تھے جو جو لوگ مزاحمت کرتے تھے ان میں سے حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی تھا. وہ جو بیٹا تھا وہ تو بھاگ گیا، وہ چلا گیا شام چلا گیا. اس کا نام تھا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. اور یہ جو ان کی بیٹی تھی یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ ہی آ گئی اور قیدیوں میں آ گئی. جب وہ آ گئی تو انہوں نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. حاتم طائی کے واقعات بتائے آپ کو، اور عرض کیا کہ میں ضعیفہ ہوں اور مجھ پہ احسان کیجئے گا، اللہ آپ پہ احسان کرے گا. رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. ان کے والد کے جو اچھے اخلاق تھے اور وہ جو سخاوت تھی اس کو مد نظر رکھے آپ نے چھوڑ دیا، ساتھ میں اونٹ بھی دے دیا. جب وہ جو ان کے بھائی تھے عدی بن حاتم، جب یہ واقعہ انہوں نے سنا کہ ایسے اخلاق والے ہیں یہ لوگ، اتنے اخلاق والے ہیں کہ یہ تو کوئی قتل و غارت نہیں کرتے اور یہ لوگ جو ہیں یہ سیدھا راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ بارگاہ نبوت میں سفارش کر کے وہ حاضر ہوا اور پھر جو ہے وہ فوراً ایمان لائے. یہ حضرت میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت عدی بن حاتم یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور یہ اتنے بڑے صحابی بن گئے کہ حدیث کی کوئی کتاب ان کی روایت سے فارغ نہیں ہے. بتائے گا کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی روایت کردہ احادیث کو نقل نہ کیا گیا ہو. انہوں نے باقاعدہ سے جہاد بھی کیا اور بہت ساری جو ہے ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 120 سال ان کی عمر تھی، 120 سال. سیاست کی تمام کتب میں بھی ان کی روایت کردہ احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. تو ایک تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ تھا، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں احباب، کہ جو اسلام سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اچھے اخلاق والے لوگ تھے وہ واقعات ان کی قدر بہت کی. ایک دفعہ ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے، درگور کرتے تھے زندہ، اس وقت میں جو ہے بچیوں کو بچایا کرتا تھا، تو مجھے کیا اس کا اجر ملے گا؟ یعنی اس کا مجھے کوئی صلہ ملے گا؟ جب لوگ کر رہے تھے اور میں نے نہیں کیا، اور میں بڑا اچھا تھا اس وقت اور میں یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا، اتنی نیکیاں میں کرتا تھا، تو اس کا مجھے صلہ ملے گا کہ نہیں؟ اس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے یہ تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی تو تمہیں ملی ہے. یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ اسی وجہ سے ملی ہے. اللہ پاک نے تمہارے جو اچھے اخلاق تھے اور اچھے جو اعمال تھے اس کی قدر کی اور تمہیں ایمان کا تحفہ دیا ہے اس میں، اور مجھ سے جو ہے نا شرف صحابیت آپ کو ملی ہے. تو یہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے بھی جتنی بھی چیزیں تھیں آپ نے شعر بھی ایسے تھے، بڑے مشہور شاعر ہیں عمر القیس، ان کے شعر تھے اور ان کے شعر آپ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو شعر ہیں یہ واقعی جو ہے خوبصورت شعر ہیں، اور شعر میں جادو بھرا ہوتا ہے، جادو بھرا ہوتا ہے شعروں میں. تو یعنی ہر چیز کی قدر کرتے تھے. اچھا اسی سال جو ہے غزوہ تبوک پیش آیا. غزوہ تبوک آپ یہ دیکھیں نا، یہ 9 ہجری ہے، ذرا یاد رکھیں کہ 10 ہجری جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ کا وصال پاک ہے. ٹھیک ہے. غزوہ تبوک جو ہے، اب یہ غزوہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تنگی کا اور غربت کا غزوہ. حالانکہ یہ جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ پتہ کس کے خلاف تھی؟ یہ جنگ انگریزوں کے خلاف تھی، رومیوں کے خلاف تھی. ان پہ ایسی روب اور ایسے دبدبا اور ایسی داغ بیٹھی صحابہ کرام کی اور اسلام کی کہ اس کے بعد انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ حجاز سے جو ہے مکمل طور پہ جو ہے یہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا باقاعدہ سے. ان کے کفر کی وجہ سے اسلام کے سارے جو ہے وہ مرغوب ہو گئے تھے اور مرعوب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو غزوات کا سلسلہ تھا وہ بیرون ملک چلا گیا، اور یہ کیسر کے جو فوج تھی
انگریزوں کی، ان کے خلاف یہ غزوہ تھا، لیکن یہ ہوا نہیں، وہ بھاگ گئے، وہ لوگ آئے نہیں سرے سے۔ اس کو آپ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو غزوہ ہے یہ غزوہ فادحہ ہے، فادحہ، رسوا کر دینے والا غزوہ۔ یہ بھی جو ہے 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب ہم غزوہ تبوک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس میں ہم لوگ اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چندہ جمع کیا تھا اس کے لیے، اس غزوے کے لیے۔ یہ طویل سفر، ہوا گرم تھی، سواری کم تھی، کھانے پینے کی تکلیف تھی، لشکر کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے مسلمان بہت بڑی تنگی میں، تنگ دستی میں اس کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے چندہ بھی جمع کیا۔ اچھا، یہاں پہ نا غزوہ تبوک میں بہت سارے معجزات، ہم معجزات کا الگ سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنا بھی کر سکے ہم لوگ، معجزات کا بیان بھی بہت طویل ہے۔ اس میں سے غزوہ تبوک کے دن بھی بہت سارے معجزات صحابہ کرام نے دیکھے۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کے بارے میں آپ نے ایک پیشن گوئی کی، آپ نے ان کا مستقبل بتایا۔ وہ یہ تھا کہ جب یہ غزوہ ہو رہا تھا تو ابو ذر غفاری جو ہے وہ سب سے آخر میں آ رہے تھے، الگ الگ چل کے آ رہے تھے اور پیچھے چلے آ رہے تھے بہت، جس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس صحابی پہ، ابو ذر غفاری پہ۔ میں نے دیکھوں کہ کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے اے ابو ذر، تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ یہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا، بعد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک تو یہ واقعہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑے ہی جو ہے وہ اعزاز کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دفن کیا تھا۔ یہ اصل میں باہر چلے گئے تھے اور الگ سے رہتے تھے اپنے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا جب یہ ان کا انتقال ہوا، اور ان کی بیوی کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ صحابی کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ آپ کی تدفین کی، اور یہ حدیث ان کو یاد آ گئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں، وہ سارا ان کو یاد آ گیا کہ یہ دیکھو رسول اللہ کا کیا خوبصورت معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی معجزہ جو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ لشکر کو چھوڑ کے کوئی بھی جو ہے اکیلے نہ جائے، اکیلا کوئی بندہ نہ ہو، اکیلے اکیلے نہ ہوا کرو۔ اب جو بھی بندہ اکیلا ہوتا تھا نا، اب دیکھیے کیا ہوا، قبیلہ بنو سعدہ کے 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا، وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفتن کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، وہ اسی جگہ فوت ہو گیا۔ دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا، تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طے یعنی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا کہ الگ نہ ہونا؟ یہ بھی آپ کے جو ہے وہ علم غیب پہ دلالت کرتے تھے۔ ایک اور بھی دیکھیں علم غیب کا آپ کا جو معجزہ تھا۔ ایک منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی، لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے۔ یہ واقعہ سنیے گا عقیدہ اہل سنت جماعت کے بارے میں۔ منافق جس کا نام زید تھا، اس نے کہا کہ محمد کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، وہ فلاں گھاٹی کے میں سے ہے، وہاں پہ ہے، اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو دیکھا کہ ٹھیک اسی طرح اس گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے، اور اس کی مہار بھی جو ہے وہ ایک درخت کے جو ہے وہ شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم غیب پہ دلالت ہے، اور یہ ساری احادیث کی اور سنت کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ، تو آپ کو پتا ہوتا تھا اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تبوک کا ایک چشمہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کل تم لوگ تبوک پہنچو گے تو وہاں پر ایک چشمہ ہوگا، وہاں چشمہ آپ دیکھو گے، ٹھیک ہے؟ سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے تم لوگ، کوئی شخص بھی وہاں پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب کیا ہوا، کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ وہ جو پانی تھا وہ جوتے کے تسمے کے برابر جو ہے وہ اس کی دار تھی، بس اتنی سی دار تھی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگوایا، اور اس میں سے اپنا اپنا ہاتھ اور منہ دھویا، اور کلی فرمائی، وضو فرمایا، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو، وہ جو پانی تھا وضو کا، ٹھیک ہے؟
لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگ گئی، اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ یہ معجزہ صحابہ کراموں نے دیکھا بالکل۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کو ذوالبجادین کہتے ہیں، دو کمبلوں والا، دو کمبل والا، دو ٹھاٹوں والا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو بہت سارے مجاہدین جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ مجاہدین بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، انتہائی اشتیاق کے ساتھ آپ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ یہ جو ہے نا ذوالبجادین، انہوں نے بجادین، انہوں نے درخواست کی کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ نے جو ہے دعا فرمائی کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ، اور تھوڑی سی ببول کی جو چھال ہے وہ لائے صحابہ کرام۔ تو آپ نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھی اور دعا کی، یا اللہ میں نے ان کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے۔ دیکھیں یار، دیکھیں، آپ دعا فرما رہے ہیں اور آگے کا بتا رہے ہیں مستقبل کا، کہ کفار کم سے کم اس کو نہیں مار سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا خون جو ہے، ذوالبجادین کا جو خون ہے، اس کا خون کفار پہ حرام ہے، وہ قتل نہیں کر پائیں گے۔ اس پہ ذوالبجادین حیران ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرا تو مقصد ہی شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو نا، اب اگر تمہیں بخار بھی آئے گا اور بخار میں بھی تم مرو گے تو تم شہید ہی کہلاؤ گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ تبوک پہنچے تو آپ کو بخار ہو گیا اور اسی بخار میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت بلال بن حارث مزنی اور ان کے دفن کا عجیب منظر بیان کیا کہ حضرت بلال معزن ہاتھ میں چراغ لیے ان کے قبر پر کھڑے ہیں، اور خود آپ جو ہیں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی قبر میں اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی جو لاش ہے وہ اٹھاؤ، اور آپ نے خود ان کو اپنے دستے مبارک سے لحد میں سلایا، اور خود ہی قبر کی کچی اینٹوں سے بند فرمائی اپنے قبر کو بھی۔ پھر یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ سنا نا تو آپ نے بے اختیار دعا کی کہ کاش ذوالبجادین کی جگہ میری میت ہوتی ہے والی۔ یہ واقعہ بھی جو ہے 9 ہجری کا واقعہ تھا۔ اچھا جی، اب ایک اور جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد زرار، مسجد زرار کیا تھی؟ مسجد زرار جو ہے یہ ایسی مسجد تھی کہ جو کہ فتنہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی جو بنیادیں تھی وہ تقوی پہ نہیں تھی، بلکہ یہ بنائی گئی تھی مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے دور رہنے کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے بنائی۔ وہ منافقوں کا گروہ جو تھا، یہ غزوہ تبوک کے وقت ہی وہ آ کے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو ہے معذوروں اور بیماروں اور بوڑھوں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے اپنے محلے میں۔ ویسے مسجدیں تھیں، یاد رکھیں احباب، 36 مسجدیں تھیں۔ ہم پڑھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمرانیات، ماہر عمرانیات پڑھیں گے نا، اور آپ کے جو ہے جو آپ کے بطور انجینئر آپ نے کیسے مدینہ کی جو ہے وہ آپ نے شاہراہیں بنائی، گھر بنائے اور مسجد کی کیسے تعمیر فرمائی، وہ سارا ہم جو ہے پڑھیں گے۔ اس میں بھی 36 مساجد تھیں اس وقت، نبوی مسجد، یہ مدینہ منورہ کے آس پاس۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ذرا یہاں پہ ہماری مسجد میں نفل پڑھ لیں، نماز پڑھا دیں ہمیں تاکہ برکت ہو جائے ہماری مسجد میں۔ ایسے ہی کرتے تھے صحابہ کرام، اپنے گھر میں جب مسجد بناتے تھے، اپنے گھر میں مصلی بناتے تھے چھوٹا سا، اور یا پھر اپنے محلے میں کوئی مسجد بناتے تو آپ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے بھی ایسے عرض کیا منافقین نے۔ آپ نے منافقین کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، تبوک پہ جا رہا ہوں، واپسی پر آ کے پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اس پہ اللہ پاک نے جو ہے سورہ توبہ کی بہت ساری آیات نازل فرمائی، اور منافقین کی یہ چال اور ان کی مکاریاں وہ بتا دیا، آپ کو پہلے سے ہی بتا دی ان کو، اور وہ بتا دیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب کو، مسلمانوں کو بھی بتا دیا۔ اور اس پہ وہ مسجد زرار کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گرا دیا، اس کو گرا دیا کہ یہ مسجد نہیں بنے گی۔ اب یہاں اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں نا 14 مسجدیں ہیں، 14 مسجدیں ہیں ہمارے ہاں۔ جب ہمارے محلے میں نا تہکال میں جو پشاور کا علاقہ ہے، یہ اس میں جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہماری اذانیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ بھی اذانیں ہوتی ہیں۔ جیسے عصر کی ہے تو عصر یہ لوگ پہلے پڑھتے ہیں، تو ابھی 14 اذانیں یہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہر 15 منٹ کے بعد اذان اذان اذان۔ تو یہ بہت عجیب سا معاملہ۔ یہ ساری مسجدیں انہوں نے کیوں بنائی ہیں؟ تفرقہ پھیلانے کے لیے۔ یہ ساری مسجدیں زرار ہیں، یہ ساری کی ساری انہوں نے بس منافقت کے لیے پیدا کی ہیں ساری مسجدیں۔ اچھا، یہ 9 ہجری میں ہی ایک حج ہوا۔ ایک حج جو ہے رسول اللہ نے خود جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا
سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا آپ نے، اور حضرت علی شیر خدا کو آپ نے بھیجا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کثیر صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، ان کو بھیجا، اور خود اپنی قربانی کے اونٹ بھی دیے، 20 اونٹ بھی دیے، اور آپ نے جو ہے ان کو ایک کو امیر بنایا، سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر بنایا، اور حضرت علی شیر خدا کو نقیب بنایا، نقیب اسلام بنایا، اور ان کو جو ہے ساتھ بھیج دیا۔ آپ ابو بکر صدیق نے وہاں پہ جا کے خطبہ بھی پڑھا، حرم کعبہ میں، عرفات میں، منی میں بھی خود آپ نے یعنی اپنے یعنی خطابت بھی فرمائی، امامت بھی فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا نے وہاں کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی 40 آیات پڑھ کر سنائی، اور اعلان کر دیا، یہ اعلان تھا کہ مشرک اب خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ نجس ہے، نجس، یہ نہیں، یہ پلید ہے۔ یعنی یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا پتہ نہیں ابھی کلاس میں بتایا کہ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے جو غسل ہم پہ واجب ہوتا ہے جنب ہونے سے وجہ سے، ہم لوگ پلید نہیں ہوتے، یہ حکم ہے صرف ہمیں پلیدگی کا۔ لیکن جو مشرک پلید ہے نا، وہ اصل میں وہ نہائے بھی، غسل بھی کرے، کچھ بھی کرے، وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں نے بہت سارے فقہی مسائل بھی آپ کو بتایا تھے، اس پہ پتہ نہیں آپ کی کلاس میں کسی کلاس میں بتایا تھا۔ یہ مشرک بہرحال نجس ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پتہ نہیں کس کس صدی میں ایسا آیا ہوگا، ایسا دور آیا ہوگا کہ مشرک حرم شریف میں داخل ہوں۔ لیکن آپ جو اور ہم جو جس زمانے میں پل رہے ہیں، اس زمانے میں، اس مہینے میں، ابھی 2 مہینے بعد، ابھی کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ جو ہے انڈیا کے، آپ کو پتہ ہے ہندو ہیں، مشرک ہیں وہ، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہو گئے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب مدینہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں، مکہ میں بھی داخل کروایا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے ایک وزٹنگ پلیس جو ہے بنا دیا گیا ہے کہ وہاں وزٹر آتے ہیں اور ٹورسٹ جو ہے آتے ہیں، ایسے بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ حرم ہے، اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، اور یہ پاک زمین ہے۔ مکہ کے جو حرم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو، اس کی دعا سے جو ہے وہ یہ حرم بنا ہے، اور مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرم بنایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ داخلہ منع ہے ان مشرکوں کا، کفار کا۔ لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے تعالیٰ سے کہ حرمین کو اللہ پاک جو ہے وہ آزاد کرے ان ظالموں اور ان یہ جو مسلمانوں کے جو ہے وہ دشمن لوگ ہیں، مسلمانی کے کپڑے میں، یہ جو ہے یہ لوگ شیطان ہیں، اور یہ لوگ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہ دین اسلام کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے قبضے میں ہے ہمارا حرم مدینہ کا بھی اور مکہ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ بس جلد ہمیں جو ہے نا اس سے نجات دلائے ان لوگوں سے، اور وہ جو تھے وہ خلافت عثمانیہ والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ خدمت کا موقع دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے کہ ہم خدمت کریں حرمین شریفین کی، اور اچھے لوگ آئے، سنی لوگ آئے، مصر والے آئے، وہ لوگ اچھے تھے، پکے سنی ہیں مصری، اور مراکش والے آئے، مغربی پکے سنی ہیں، لیبیا والے آئے، یہ سارے عرب جتنے بھی ہیں سوائے سعودیہ کے ان یہ ڈاکوؤں کے، باقی سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ سب سنی لوگ ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہوگا جیسے یہ سارے عرب ایسے ہیں جیسے جن میں جو ہے نا وہ تو سارے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں ہے، سارے سنی ہے سوائے ان سعودیہ کے جو دکھاتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ، وہاں پہ باقاعدہ سے آستانے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ سے سنی لوگ ہیں، سنی عقیدے کے لوگ ہیں، باقاعدہ سے سب کچھ موجود ہے ابھی بھی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، باقی حجاز میں بھی۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ بہرحال یہ 9 ہجری میں آپ نے جو ہے حج بھی کروایا صحابہ کرام کو، اور وہاں پہ جو ہے یہ حکم بھی دیا کہ اس کے بعد مشرک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی 9 ہجری میں بہت سارے جو ہے وہ واقعات پیش آئے، جس میں سے جیسے بتایا آپ کو کہ امن و امان کی فضا پورے ملک میں جو ہے حجاز میں وہ پھیل گئی تھی، اور آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین کو مقرر فرمایا۔ غیر مسلم جو قوتیں تھی وہ اسلامی سلطنت کے زیر سایہ آ گئی، اور ان سے جزیہ کا حکم آیا، ان کے اوپر جزیہ آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے جزیہ دیں گے، اور باقاعدہ سے صاغرین بن کے عاجزی سے دیں گے، سر پہ رکھ کے دیں گے باقاعدہ سے۔ اسی طرح جو ہے سود کی حرمت جو ہے وہ اسی سال جو ہے وہ آئی، اور اس کے بعد حجۃ الوداع اس کے بعد ہوا، ابھی نہیں ہوا۔ اسی سال جو ہے وہ حبشہ کے جو ہے بادشاہ تھے حضرت اسحمہ، اور یا اسحمہ نام ہے ان کا، نجاشی، جو مشہور ہے نجاشی بادشاہ، وہ ان کا انتقال ہوا، تو آپ نے مدینہ منورہ سے جو ہے وہ نجاشی کا جو حبشہ میں تھے ان کا جنازہ پڑھا آپ نے۔ یہ جو لوگ احناف کے نزدیک غائبانہ جنازہ نہیں ہے، لیکن احناف کے علاوہ جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں غائبانہ جنازہ پہ، وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی نجاشی کے فوتگی پہ، میت پہ، تو ہم بھی پڑھیں گے، وہ پڑھتے ہیں۔
باقاعدہ سے، لیکن غائبانہ جنازہ اصل میں ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے لیے تمام پردے ہٹا دیے گئے تھے اور آپ کے لیے زمین کو بالکل سکیڑ دیا گیا تھا، اور آپ نے باقاعدہ سے جنازے کو دیکھ کر حاضر آپ نے نماز پڑھی، غائب نماز نہیں پڑھی، بلکہ باقاعدہ سے آپ نے دیکھ کے نماز پڑھی ہے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے اس بارے میں۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آیا، نجاشی نے جو ہے وہ بہت ساری مہربانی فرمائی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور بڑے مشکل دور میں۔ اسی سال جو ہے وہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابئی، یہ مر گیا۔ ان جو بیٹا تھا ان کا عبداللہ، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جو ہے وہ آپ اپنی قمیض دے دیں، جو آپ کا جبہ مبارک ہے وہ دے دے، تاکہ میں جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ پہنا سکوں، جس پہ آپ نے دیا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس چیز کو اچھا نہیں جانا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے، آپ منافق ہیں، سب کو پتا ہے کہ منافق ہے، اور کتنا شر اس نے پھیلایا مدینہ منورہ میں، اور کتنے منافقین کا ساتھ دیا، جنگوں میں جہادوں میں کیا کیا اس نے ہمارے ساتھ۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جب وہ غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے، تو میرے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کو جو ہے وہ ان کی قمیض کسی کی پوری نہیں آ رہی تھی، تو عبداللہ بن ابئی نے قمیض دی تھی، میں اپنے چچا کا جو بدلہ ہے وہ اتار رہا ہوں، اور آپ نے اپنا جو ہے وہ پیراہن ان کو عطا کیا، ٹھیک ہے، اور اپنا لعاب بھی آپ نے ڈالا، لعاب بھی حضرت عمر نے بار بار منع کیا، لیکن آپ نے کہا نہیں میں کروں گا ایسے، اور آپ نے کیا۔ اس پہ پھر آیات بھی اتری اس پہ بعد کہ آپ جو ہے کبھی بھی منافقوں کے لیے دعا نہ کریں۔ آپ کی دعا تو، پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کو فرمایا اے رسول ان منافقوں میں سے جو مرے کبھی آپ ان پر جنازہ نہ پڑھا کریں، اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہو، یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں۔ اچھا جی، اس کی آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہ بس یہ آخری چیز یہ بتا رہا ہوں کہ اس سال یہ جو 9 ہجری ہے، اس سال عرب کے وفود کا سال اس کو کہتے ہیں، کہ عرب کے مختلف علاقوں سے مختلف قبائل جو ہیں وہ وفد بنا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ان کے ہر ایک کا جو ہے نا اپنا ایک واقعہ ہے، ہر ایک کے ساتھ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اخلاق کا، اور ان کے ساتھ باتوں کا، کسی کے ساتھ مناظرے ہوئے، کسی کے ساتھ جیسے میں نے بتایا مشاعرے بھی ہوئے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ مباہلے کی تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ 9 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں، اس کو کہتے ہیں وفود کا سال۔ تو یہ سارے یہ بہت مشہور ہیں، ان میں ہمیں پڑھنا چاہیے ہمیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ 60 کے قریب جو ہیں یہ وفد آئے، وفد 60 کے قریب وفد آئے، اور یہ بڑے مشہور واقعات ہیں۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی موقع آئے گا تو ہم پھر ان واقعات کو اس میں نا ڈالتے رہیں گے اپنے موضوعات میں، تاکہ ہمیں ان وفود کا پتہ لگتا جائے، عقائد میں آئے گا انشاءاللہ، ہمارے سیرت کے یہ جو واقعات ہوں گے نا، جو مضامین ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں جگہ جگہ پر آپ کو یہ ان وفود کا حال بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا جی ہجرت کا 9واں سال، جس میں اتنے مشہور واقعات ہوئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے ہم لوگ 10واں سال جو ہے، جو کہ میں بہت کم واقعات ہیں وہ پڑھیں گے تھوڑے سے، اور اس کے بعد 11واں سال جو ہے ہجرت کا وہ بھی پڑھیں گے، جس میں آپ کا وصال شریف ہوا، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کا میں آپ کو شیڈیول پہلے سے بتا دوں گا آپ کو کہ ہم اگلے ہفتے کیا پڑھیں گے، لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے منشا کے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہجرت کا 10واں سال اور 11واں سال یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ کچھ معلومات میں اضافہ ہوا، کچھ فائدہ ہوا اس سبق سے، آج کے سبق سے؟ جی جی بالکل چلیں، شکر اللہ تعالیٰ کا احسان۔ سارے خٹک صاحب بھی سر، بس تشریف ایک بات کا بڑا زبردست اضافہ ہوا نا، اور وہ جی چیز یہ بھی ہے جس کے تحصیل سے یہ سرکار پاک کے اوپر جو خیر واقعہ متنازعات بتائیں گے، مطلب کلیئر ہو گئی ہے کہ نئے ہجری کے اندر ایسے بہت ایسے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دور سب جانتے ہیں، سب جانتے تھے۔ یہ بڑی ایک مطلب ایک اس طرح کا نئے ہجری کا جو واقعات ہیں اس کے اندر جگہ پہ سرکار پاک کی اس چیز سے تھوڑا بہترین لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو اس میں ڈائریکشن رہتے ہیں حضور کو کیا پتا تھا، حضور کیا جانتے اچھا، میں ہیں۔ راشد میرے بھائی خیال میں کی جو بات سمجھا ہوں،
راشد بھائی آواز کی صاف نہیں ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ شاید بتا رہے ہیں کہ جو علم غیب پہ ہماری بات ہوئی، جو کہ علم غیب کی جو خبریں آپ نے بتائیں، تو 9 ہجری میں یہ واقعات کثرت سے آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو علم غیب پہ نا ہم لوگ الگ سے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، وہ پیغمبر ہی نہیں ہے جس کو غیب کی خبروں کا نہ پتا ہو۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے، نبی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کو غیب کی خبریں بتائے لوگوں کو۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے، سب سے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ جو علم اور معرفت اور جو غیب کی خبریں ہیں وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو گزرا ہے پہلے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا کیا احادیث بتائی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس رات، جس رات ہم عالم الغیب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں یہ واقعات درج کریں گے، اور صرف یہ واقعات ہی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت انشاءاللہ شکریہ۔ تعالیٰ سے بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، بہت شکریہ۔ طارق خٹک صاحب بھی تشریف لائے، اور آج عجیب ہو گیا راشد بھائی، آپ تو آتے رہے لیکن نہ طارق خٹک صاحب آئے اس رات کے بعد، اور نہ ہی باجی آئی، اور یہ آج آپ سب السلام علیکم، خوش ہو السلام گئے۔ علیکم اسد جی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلا جی وسہلا۔ معافی چاہتا ہوں، میں ذرا سفر میں تھا اور وہاں پہ اچھا ذرا اچھا مشکلات ہوتی ہیں پھر کانٹیکٹ ہونے میں، اچھا اچھا تو اچھا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کہ لوگ ناراضگی، وہ سب میں مس کیجیے۔ ناراضگی چل رہی ہے تو میں نے کہا بتائیے ہمیں نہیں جی، 10 بجے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ چلے چلے، سلامت رہے، بہت مولانا صاحب شکریہ۔ باجی کا تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ آپ کے علم میں ہوگا نا، وہ سارے وہ پروگرام چل رہے تھے شاہ الدین کے نہیں نہیں، باقی، ہاں جی بالکل بالکل، وہ وہ مجھے بالکل وہ اندازہ اس ہے۔ وجہ سے اس دن کہا بھی تھا کہ اس کے ساتھ تھا ان کی تھرڈ ڈے بھی اسی طرح تھا، جی جی جی، وہ اس وجہ مجھے سے تھوڑا سا وہ اندازہ ہے، تبدیل چلتے رہتے تھے۔ بالکل اللہ بالکل، مجھے تعالیٰ جزاک خیر۔ باجی کا شیڈیول بھی مجھے پتا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے آج کل، مجھے کوئی پریشانی شانی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ باقاعدہ سے وہ صرف ہم عقیدے کی اور ذوق کی جو باتیں ہوں گی نا، یہ ضروری تھا کہ ہمارے کچھ علمی باتیں ہونی چاہیے، یہ صرف تقریروں سے نہیں ہے کہ جوش و جذبے کے ساتھ آپ کو تقریریں سنائی جائیں، کچھ ہمارے پاس علوم ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ علوم کے چکر میں رہتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، چیزوں کو باقاعدہ سے فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کس سال ہوا، کیا ہوا، واقعہ کیسا تھا، اصل چیز بتائیں، ان چیزوں میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے سیرت رسول، اور میں یہ ابھی میں نہیں بتا سکا، میں اپنے اس میں ذوق میں آ ہی نہیں سکا، اور آپ کو وہ چیزیں ایسے نہیں دے سکا جیسے کہ وہ میں بتاتا رہا ہوں پچھلے سالوں میں، اور یہ پشتوں میں تقریریں کرتا رہا ہوں، اور یہ ساری سیریز بتاتا رہا ہوں میں پچھلے سالوں میں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سارا کچھ لکھ کے نا باقاعدہ سے حوالوں کے ساتھ، کہ آپ یہ سب سے بہترین آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ تحفہ ہوگا، آپ کیا جب بھی ربیع الاول آیا کرے گا تو آپ اگر کسی کو دینا چاہیں گے انشاءاللہ، تو یہ سب سے بہترین آپ کے پاس تحفہ ہوگا کہ رسول اللہ کی سیرتیں جو ہے وہ آپ کو سال بسال آپ کو پتہ ہو، اور اس پہ باقاعدہ سے مستند حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں لکھے ہوں گے، 10 سے زیادہ حوالے دیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل مستند ہوگا، اور بڑے بہترین تحفہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کو انشاءاللہ میں دوں گا انشاءاللہ اس ربیع سے پہلے پہلے انشاءاللہ۔ چلے جی، سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ، خوش باش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔